न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरसा के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ेबो ज़ीनत, जायज़ नाजायज़ फ़ैशन और इसके साथ साथ कई मुख्तलिफ़ अंदाज़ ज़ीनत के एतबार से, ख़ूबसूरती के एतबार से वो लोगों में राइज हैं, और उसके अंदर कई चीज़ें वो जायज़ भी हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो फ़ैशन के नाम पे ही नाजायज़ इख्तियार की जाती है। ज़ीनत इख्तियार करना और ख़ूबसूरती इख्तियार करना, अब इसकी कौन कौन सी जायज़ शिक्के हैं और कौन कौन सी नाजायज़। इसमें मर्दों के हवाले से भी है और औरतों के हवाले से भी है। बाज़ के ताल्लुक वो कुछ पहनने के साथ हो सकता है, बाज़ ऐसे हैं कि वो ज़ीनतें औरतों के लिए तो जायज़ हैं, मर्दों के लिए जायज़ नहीं। बाज़ मर्दों के लिए है लेकिन औरतों के लिए वो जायज़ नहीं है। तो इस तरह के कई अहकामात पे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज के ये सिलसिले में हम सवालात वो शामिल करेंगे, बल्कि बिला ताख़ीर बिला तमहीद हम बढ़ते हैं अपने मुफ्ती जमील साहब की तरफ। कैसे हैं हज़रत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या फरमाते हैं आप फ़ैशन के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़ैशन का मतलब एक बनाव सिंगार की एक सूरत, और आमतौर पे ये लफ्ज़ जो है वो एक इसी मानों में इस्तेमाल भी होता है। तो जैसे कि इब्तिदाई गुफ्तगू आपने फरमाई है कि जायज़ भी तरीक़े हैं इसके और नाजायज़ भी हैं। सही। तो अब इसमें हमारी कौम जो है ना जी, उसका अंदाज़ कुछ अजीब और गरीब होता चला जा रहा है। मसलन देखा देखी, ठीक है, अपना जो भी मनपसंद हीरो है या कोई भी शख्सियत है जी, तो उसने जो भी अंदाज़ अपना लिया है तो उसी अंदाज़ को हमारी कौम लेके चल पड़ती। सही। बिलखुसूस अगर हम नौजवान तबके को देखें शफीक साहब, तो पेंट पहने होंगे, उस पेंटों के अंदर बड़े बड़े मतलब कटिंग हुई होगी, धागे निकल रहे होंगे, जिसको कहें कि अपने कपड़ों में कभी पैबंद नहीं लगाया होगा। हालांकि अगर कपड़े कहीं से फट जाएं तो उसको सिलाई लगा के, कोई कपड़ा अगर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस कपड़े के ज़रिए उसकी पैबंद कारी करके उस कपड़े को इस्तेमाल करना ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। और कपड़े के हवाले से फरमाया गया जब तक उसमें पैबंद ना लग जाए उसको बेकार ना समझा जाए, ठीक है, उसको बिल्कुल ऐसे ज़ाया ना कर दें। तो अब हमारी कौम का हाल ये है कि अगर किसी फिल्मी एक्टर ने, हीरो ने अगर कोई ऐसे कपड़े पहने हैं कि जिसमें उसने जगह जगह से कटिंग हुई है या पेंट पहनी है और जगह जगह से वो फटी हुई है, पिंडलियों की साइड बारीक बारीक जो वो कटिंग हो चुकी है, जैसे ब्लेड से उसको काट दिया गया हो या छुरी से काट दिया गया हो, तो हमारा नौजवान तबका है उसी स्टाइल को अपनाया हुआ है। अच्छा, कुछ लिबास ऐसे भी फैशन के नाम पे, जैसे हमारे इस वक्त जो कमीज़ की सिलाई है इसको हम सीधी सिलाई, सीधे कपड़े पहना हुआ ही कहा जाएगा, ये सीधे कपड़ा पहना हुआ है। अच्छा, कुछ सिलाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको हम कहें कि ये उल्टा कपड़ा पहना हुआ है। अच्छा, जैसे अगर कोई कमीज़ को उल्टे ही पहन ले तो सिलाइयों वाला हिस्सा उभरा हुआ नजर आता है। ठीक, ये भी फैशन के नाम पे अगर कोई चला देगा तो ये भी चल रहा होता है। अच्छा, तो मतलब हमारी मिजाज लोगों का ऐसा है कि जो किसी मशहूर शख्स ने, एक्टर ने कोई काम शुरू किया, अब वो जैसा भी था हमारी कौम उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब वो काम किसी हद तक जायज़ भी हो सकते हैं। सिर्फ ये मिसालें जो मैंने दी हैं ये समझाने के लिए जी, फैशन के नाम पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं।
بس طبیعت کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس بہاؤ میں نہیں بہنا چاہیے کہ جس طرف کی ہوا چل رہی ہے تو ہم بھی وہیں پہ چلتے یہ رہیں. صرف لباس کے اعتبار سے یہ جو آپ وجہ فرما رہے ہیں، اب وہ کپڑا پھٹا ہوا ہے یا پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعی پھٹی ہوئی ہے، پتہ چلے وہ جواب دینے یہ فیشن تھا، یہ فیشن تھا اور یہ اس وجہ سے یہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ تو ہوا ایک خاص پہننے کے حوالے سے. بھی جسم کے اوپر بھی اس طرح کے جی کئی چیزیں، جیسے وہ مشہور ہے ٹیٹو بنانے کیا اس کی مختلف، اب وہ اپنے جسم میں کھدائی ظاہر تکلیف کے ساتھ ہی یہ سلسلہ ہوتا ہے. جو بھی اس کی کوئی نام لکھواتا ہے، کوئی کسی کی تصویر بناتا ہے، کوئی کسی پرندے کو بنا دیتا ہے، کوئی اپنی پوچھ پہ کچھ بنانا ہوتا ہے اور نام اس کو بھی فیشن کا دیا جاتا ہے. تو یہ زمانے جاہلیت میں جو اسی انداز کا ایک حسن بڑھانے کے لیے جسم کے اندر اس کو کہتے تھے گودنا، وہ سرما ہوتا نا پاؤڈر. تو یہ باریک باریک اس کے جسم سے کسی سوئی ٹائپ کی چیز سے کوریدا جاتا تھا اور اس میں سرما بھر دیا جاتا تھا اور یہ مختلف ڈیزائن، مختلف چیزیں، نام وغیرہ لکھ دیے جاتے تھے. کوئی اپنے چہرے پہ ادھر ادھر کوئی تل لگواتا تھا، اچھا تو وہی اس کو کرید کر اندر سرما بھر دیا جاتا تھا. صحیح. یہ جو انداز ہے سرما بھرنے کا، اس کے ذریعے تل نمودار کرنے کا، جیسے کسی کے جسم پہ چہرے پہ تل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ چہرے پہ کسی ایسی جگہ جس میں تل آنے سے حسن بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. قدرتی تل نہ ہونے کی وجہ سے وہ یعنی گدائی کرواتے تھے سوئی کے ذریعے سرما بھرنے سے. اچھا. وہ ایک تل نما، یہ تو تل جسے ہم بھی کوئی ٹکا کہیں یا کچھ کہیں یا کچھ لگاتے تو ہے نا یہ بچوں، وہ تو ایک الگ ہے کہ کاجل وغیرہ کی سے بھر کے لگا دیتے ہیں وہ الگ اس میں. ٹھیک ہے، وہ تو مٹ بھی جاتا ہے. صحیح، بہترین. تو وہ جو سرما بھرنا جو ہے نا وہ پھر مستقل رہتا ہے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ چونکہ جسم کے اندر ایک تکلیف کر کے اور سوراخ کر کے پھر اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے. تو یہ جو ٹیٹو بنوانے کا جو عمل ہے یہ بھی اسی انداز کا ایک طریقہ کار ہے اور جسم کے اندر اس انداز کا کلر بھر دیا جاتا ہے کہ جو تکلیف پر بھی مشتمل ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ پھر اس نشانات کو یوں سمجھیں کہ وہ مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. بعض صرف چھپائی کرواتے ہیں اور چھپائی کروانے کے بعد وہ کچھ عرصے بعد وہ اسٹیکر جو ہٹ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، دوبارہ ہٹا کے دوسرے لگا لیتے ہیں. تو اس کی بھی شرعاً ممانعت ہوگی کہ اس طرح کے اسٹیکر لگانے سے بھی وضو غسل کے مسائل ہوں گے. ٹھیک. کہ اس کے اوپر پانی بہے گا، اندر کھال تک پانی رسائی نہیں. اللہ اکبر. یعنی صرف اور صرف اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک فیشن وہ ہوا یا اس طور پر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق وہ فیشن بظاہر وہ تو آدمی فیشن اختیار کر رہا ہے یا کوئی عورت اس کو فیشن کے طور پہ اپنا رہی لیکن اس کی نماز میں بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. اثر پڑتا ہے. جیسے ابھی آپ نیل پالش ہے فیشن، بالکل میں یہ یوں سمجھیں کہ سالہ سال سے عورتوں کے معمولات میں یہ شامل ہو چکا ہے فیشن کا انداز کہ وہ نیل پالش لگاتی ہیں. اب ناخنوں پر جب نیل پالش کی تہ جمتی ہے تو تہ جب تک جمی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے اگر پانی بہے گا تو ناخن کے اوپر پانی نہیں بہا، اوپر ایک تہ کے اوپر سے گزر گیا تو وضو اور غسل نہیں ہوں گے. تو اگر کوئی نیل پالش لگاتی ہے عورت تو اب اس کو وضو یا غسل کے لیے ان کو چھڑانا ہوگا. تو عام طور پہ نیل پالش چھڑانے والی اشیاء بھی موجود ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے نیل پالش چھڑا لی اور پھر پانی اگر ناخنوں پہ بہا تو وضو غسل. کتنا مشقت والا کام ہے بالخصوص ایسی ایک خاتون کے لیے، ایسی اسلامی بہنوں کے لیے کہ ظاہر نماز بھی پڑھنی ہے اور یہ تو سب کو ہی پڑھنی ہے، کوئی خاص عورتوں کو تو نہیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر نماز کا فریضہ ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے. لیکن بالخصوص جو ایک دینی ماحول اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے ان کو اس میں اور احتیاط کا یہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے چونکہ یہ مثال بن جاتی ہیں. بالکل بالکل. دینی طور پر اگر کسی بھی چیز کے حوالے سے ان کو زیادہ محتاط اور رہنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مزید بدگمانیوں میں جو ہے وہ نہ ڈالیں. اچھا جی، اور ایک سوال یہ آ رہا ہے، یہ فیشن کے جو کاروبار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بعض اس میں اب کچھ کام جو ہے نا وہ آدھے کام وہ سیلون کی طرف بھی آ گئے ہیں، وہ خاص چلے بیوٹی پارلر کے طور پہ نہ ہو لیکن انہوں نے بھی
ایک اچھی آمدنی ہے اس میں، تو اس کو بھی لے لو بھائی، کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی شامل کر لیا۔ تو بیوٹی پارلر اس کا کام، اس میں بھی شرعی قیودات؟ لیکن بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے کہ جو حسن کو دوبالا کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی تو فی نفسی ہی کسی عورت کا، یہ فی نفسی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کافی دفعہ جوابات میں بولتے ہیں۔ یہ فی نفسی ہی کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت، یعنی اگر اور دیگر چیزیں شامل نہ ہوں اچھا، تو یہ کام جائز ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پہ پانی پینا جائز ہے، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا روزہ ہے، اب وہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے پانی پی رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے، جائز۔ تو فی نفسی ہی پانی پینا تو جائز تھا، لیکن کسی اور وجہ سے اگر منع ہو گیا، منع ہو گیا تو ایک الگ بات ہے۔ تو بیوٹی پارلر کا کام کرنا یا بناؤ سنگھار کرنا خود یا کسی دوسرے کا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہوتا ہے جبکہ دیگر شرعی رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب مثلا کسی عورت کا میک اپ آدمی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کسی آدمی کا فیشل کوئی عورت کر رہی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب غیر محرم عورت جیسے اگر کوئی اس طرح میک اپ کر رہی ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب بیوٹی پارلر کے اندر جائز کام بھی ہیں اور ناجائز کام بھی ہیں۔ جائز کاموں میں جیسے کہ فیشل کروانا جائز ہے، اس سے لالی پاؤڈر سرخی وغیرہ لگانا جائز ہے، ناک کان چھیدنا یا ان میں زیورات ڈالنا پہنانا، یا دلہنوں کو جو یعنی زیورات کو پہنایا جاتا ہے پھر طریقہ کار سے ان کو سجایا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اب اس میں کچھ کام ایسے آتے ہیں جو ناجائز بھی ہو جائز بھی ہوگا۔ اب جیسے بھویں بنوانا، آئی برو بنوانا، ان کو باریک کرنا، خوبصورت بنانا، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کام پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو اس کی اب یہ چاہے بیوٹی پارلر میں پیسے دے کر یا لے کر کام کروایا جائے یا فری میں کوئی اس طرح کام کر دے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے معاملے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ جیسے ایک عورت دلہن بننے کے لیے تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر گئی ہے، تو اب اس کے رانوں کے بال بھی کوئی دوسری عورت صاف کر رہی ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کا اس حصے کو اس میں بھی پردے کے معاملات جائز نہیں ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہی نکلا کہ کام یہ فی نفسی ہی جو آپ نے فرمایا، یعنی بذات خود کام وہ ٹوٹلی اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہے۔ اس میں جائز کام بھی ہیں اور ناجائز کام بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسوں کو کیا حکم دیں گے اور ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایک نے اگر روزگار کا یہ ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، کئی ایسی خواتین بھی ہیں اور چلے مردوں میں سے بھی کوئی جائز طریقے سے یہ زیب و زینت کے معاملات کا اس کا روزگار کا ہی سلسلہ ہو، تو ایسوں کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ تو صرف آپ یہ نہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، بلکہ آپ اس کے حوالے سے پیسہ کیسے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے۔ تو کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر ان چیزوں کو مائنس کر دیں تو ان کی روزی کے معاملات ہو رہی ہے۔ بالکل، جیسے کل بروز قیامت جو چند سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا، اللہ کہاں خرچ کیا۔ تو اب جیسے مردوں کے جو فیشن کے حوالے سے سیلون وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کے اندر کیا ہے، داڑھی کا مونڈنا یہ ایک ناجائز کام ہو گیا نا۔ اب اس کام کو اگر کوئی کرتا ہے اور اس نے اپنی کمائی کا ایک ذریعہ یہ بھی بنایا ہوا ہے، داڑھی مونڈنا، خشخشی کرنا، تو یہ جائز کام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی سیلون میں صرف یہی کام نہیں ہوتے، لوگ اپنے بالوں کی کٹنگ بھی کرواتے ہیں، اپنے مونچھے سیٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک مٹھی سے زیادہ ہو چکی ہے تو وہ اس کو ایک مٹھی کے بعد والے بالوں کو طریقے سے ترشوا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کام جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ اب یہ ایک آدمی کو یا کسی ایک عورت، مسلمان عورت کو یہ ٹھاننا چاہیے، یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ میں نے ذرائع روزگار جو بھی ہیں وہ حلال اپنانے ہیں، حرام سے بچنا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو حلال حرام دونوں پر مشتمل ہے تو واضح طور پہ بتا دیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتا۔ ایسے کئی دارالافتاء میں بعض جو بطور خواتین بھی جو بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ رہنمائی لے کر جب پوچھ لیا بھی کتنے کام ہو سکتے ہیں تو ایک حد بندی کر دی،
اور بلکہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر آپ ہمیں ایسے اگر کوئی سن رہے ہیں جن کا سیلون ہے، حجام کا کام کرتے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ ایک لگایا ہوا ہے لکھ کر، اگر نہیں لگایا تو یہ ہمت کریں لگا دیں کہ ہمارے ہاں بال کاٹے جاتے ہیں، جائز جو کام ہے وہ کیے جاتے ہیں، یا یہ واضح لگا دیں کہ ہمارے ہاں داڑھی شیو نہیں کی جاتی، ایک مٹھی سے داڑھی گھٹائی نہیں جاتی، خشخشی نہیں کی جاتی. تو اچھا یہ اچھا میسج آئے گا اگر کوئی ایسا کرے، لگا دیں. نہیں بالکل، دیکھیں اگر کوئی حرام کام سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کام سے بچ کر حلال کام کی طرف آنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پذیرائی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے، اس کا بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اصل چیز یہ آتی ہے کہ میرا کام ٹوٹ جائے گا، کاروبار ٹوٹ جائے گا، ایسا ہو جائے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرام کام، جو حرام ذرائع روزگار ہیں، ان کو چھوڑیں گے، انشاءاللہ حلال ذرائع بہت سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ کے کالز بھی وہ بھی کافی موصول ہو چکی ہیں، میسیجز کافی موصول ہوئے ہیں. یہاں جمیل صاحب کئی میسیج ایسے پڑھیں، جیسے اب زینت کی بات ہوئی یا فیشن کی بات شروع ہوتی ہے تو آئی برو کا مسئلہ آیا، حل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بتا ہی دیا نا آئی برو والا. چلیں آپ پھر بتا دیں خلاصہ اس کو. آئی برو بنانا، بھویں سنوارنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جو بھی طریقہ ہو، کینچی سے کٹنگ کریں یا ان کو کھینچ کر جڑ سے ہی دھاگے کے ذریعے نکالیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے پر بہت سے خواتین کے بال آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی اتارا جا سکتا؟ اب خواتین میں بعض کے مونچھوں کی جگہ پہ ایک نمایاں بال آ رہے ہوتے ہیں، یا داڑھی کی جگہ پہ چند ایک بال آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عورت کا اپنے چہرے سے ان بالوں کو دور کرنا یہ مستحب ہے، بہتر عمل ہے. البتہ بھووں کا معاملہ الگ ہے. چہرہ، داڑھی کی جگہ، مونچھوں کی جگہ، ان جگہوں پہ اگر آتا ہے تو یہ چونکہ مردوں کے بال اگنے کی جگہ ہے، تو خواتین کو اس مشابہت سے بچنے کے لیے اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے. صاف وہ کر سکتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے. یعنی اگر واضح کوئی اس طرح کے بال جو ہیں وہ. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تل بنائے جاتے تھے کسی زمانے میں، تو تل ہٹانا کیسا ہے؟ یعنی جس کے بالکل اوریجنل تل ہیں، تو اگر وہ حسن کے لیے تل بناتے تھے تو آج کل ایک چھوٹا سا کوئی آپریشن یا سرجری کچھ ایسی ہو گئے کہ کسی کے بہت تل ہوتے ہیں، تو یہ ہٹا کے بھی حسن اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ بدصورتی کی زمرے میں جا رہا ہے اور بدصورتی کو دور کرنے کے لیے اگر اس کو کیا جائے تو یہ دیکھ لیں، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کرنا تو جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اب یہ بعض لوگوں کے مسے بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان مسوں کو اگر ختم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں مسا مطلب یہ کہ ابھرا ہوا کوئی بلیک سا ابھرا ہوا کسی کے ناک پہ، کسی کے دانا سا بہت بڑا تو بڑا نکل آتا ہے، تو یہ مسا کہلاتا ہے. تو اب اس کو دور کرنے میں دیکھ لیں اذیت نہ ہو، تکلیف کا سامنا نہ ہو، اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. لیکن شرعی طور پر اگر وہ اس طرح کا یہ کام کرتا ہے، اس میں اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر بدصورتی کے درجے میں ہے تو اس کو دور کرنا اور بات ہے، بلا وجہ نہ کرے. صحیح ہے، صحیح ہے. اس میں کئی نقصانات کا بھی کہیں سامنا. جی آپ کی کاز کی طرف بھی بڑھتے ہیں. میرا نام کیسر ہے اور میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے بچپن میں اپنے بازو سے اپنا نام لکھا ہے، تو ہمیں اس بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کٹوانا چاہیے یا اس کے کیا مسئلے مسجات ہیں؟ جی. اب یہ ٹیٹو کے ذریعے جو بنواتے ہیں نا، وہ چونکہ کھال کے اندر تک کلر چلا جاتا ہے. جی جی جی. اور یہ پھر دھلنے سے نہیں جاتا. یہ جی جی جی. یہ بالکل جیسے قدرتی تل ہوتے ہیں نا، دھوتے رہیں وہ. اب کیا کریں؟ اب ایسی توبہ کی صورت کیا ہے؟ اس کو دور کرنا یہ بہت سخت اذیت والا معاملہ ہے، آسانی سے نہیں ہوتا یہ. تو اب اس میں یہ کہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ان کو چاہیے، ان کے بچوں کو، کہ اب اپنے اس ناموں کو حتی الامکان چھپائیں. ایک گناہ ہوا اور اس گناہ کا لوگوں پہ اظہار نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اب دوبارہ دوسرا ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ یہ اب مزید کوئی آگے ایسا آسان نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس طرح آ کے نا وہ تیزاب اور اس طرح کی چیزیں بھی تھوڑی ڈالی ہیں، وہ پتہ چلا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. یعنی مٹانے کے لیے
کچھ تیزاب یا بلیڈ کھرچنے لگے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو لہذا بآسانی اگر ہو سکے تو ایک الگ بات ہے, اگر نہیں ہو سکتا تکلیف دہ عمل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. جی مزید کال سنائیں. دارالفتہ اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں تو وہ میں نے وہ آٹومیٹک اس اکاؤنٹ میں سیو رہتے ہیں نا, ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی, زکوٰۃ میں اس کی کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ پلیز اس کا جواب عطا فرما دیں. ٹھیک ہے, مزید کال. عقیقہ جو ہے نا, یہ قربانی بڑی کرتے ہیں جو, اس میں حصہ ڈال تو عقیقہ ہو جاتا ہے. صحیح, مزید کال. میں نے یہ پوچھنا تھا, جو خاوند ہوتا ہے, جو بیوی فوت ہو جاتی ہے, اس کو جنازے کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ جمیل صاحب ریٹائرمنٹ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ کا عمل ہے. ان کے اکاؤنٹ میں جب رقم آ چکی ہے, یہ مالک ہیں, اور حاجت سے زائد ہونے کی صورت میں, نصاب کے برابر ہونے کی صورت میں تو سال بہ سال زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ان کا اموال زکوٰۃ پہ سال کب پورا ہوتا ہے. تو جب بھی پورا ہوگا تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم, اگر بعض سونا چاندی وغیرہ ہے تو ان کی بھی قیمت شامل کر لیں, اپنے پاس موجود حاجت سے زائد جو پرائز بونڈ ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. ٹوٹل پر یہ زکوٰۃ کا سلسلہ ادائیگی کا کریں گے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. دوسرا سوال تھا عقیقہ قربانی, بہت سوال چلتا ہے, تو اس کا آپ جواب ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ, عقیقے کا اگر حصہ آپ قربانی کے بڑے جانور میں سے ایک حصہ آپ عقیقے کے طور پہ بھی رکھنا چاہیں, بیٹا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے 2 حصے ہی رکھے جائیں, اور لیکن اگر کسی نے لڑکے کی طرف سے بھی ایک بھی حصہ رکھ دیا تو عقیقہ اس میں ہو جائے گا, اور بیٹی کی طرف سے بھی رکھا جا سکتا ہے. بڑا جانور اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ جانور جس میں 7 حصے ہو سکتے ہوں. اچھا جمیل صاحب, یہاں یہ بات بھی ہوتی ہے, بعض ایسوں کو, کئیوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے, تو ایک ہی جیسے بکرا ہے تو دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں, تو یوں بھی یعنی بڑا بکرا لے کر آ گئے, بڑا بکرا لے کے بڑا جانور, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے. بیل, اونٹ اور گائے وغیرہ, یعنی جس کے اندر 7 حصے مقرر, تو اب اس میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے اگر رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. خاوند کا مسئلہ, اگر بیوی انتقال کر گئی اور خاوند کندھا دینا چاہتا ہے, لوگ منع کرتے ہیں. ایک رشتہ داروں میں ایک واقعہ ہوا تھا. اچھا, تو میں تو خیر یہیں تھا, جنازے میں شرکت نہیں کر پایا تھا, دارالفتہ کی مصروفیات تھی. تو معلوم ہوا تھا کہ شوہر کو بیوی کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا گیا, اپنے ہی بیٹوں نے, کہ تم شوہر ہو, شوہر کب ختم ہو گیا, کندھا بھی نہیں دینے دیا کہ اب تم کندھا بھی نہیں دے سکتے. تو یاد رکھیں شوہر, پھر وہ اٹھا کے صرف بیٹے ہی لے کر گئے تھے آخر تک, وہ سارے لے کے گلی محلے والے وہ سارے کندھا دے رہے, اور خاوند کو کہا کہ تم سائڈ پہ ہو, تمہارا نکاح ختم ہو چکا اور ہے. یہ ہر جگہ مطلب بہت ساری یہ ہیں غلط فہمیاں جو ہم کہیں نا, کہ جو ہمارے عوام الناس میں غلط فہمیاں, غلط مسائل پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک تو نا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے تو ہم وہ چلیں گے, تو وہ ایک خاندانی رسم و رواج ہوتے ہیں. یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کیوں کس طرح لوگوں نے اس کو اسلامی مسائل سمجھ کے اس میں عمل کرنا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں شوہر کے یا بیوی کے انتقال سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب ٹوٹ جانے کی صورت میں عورت کا چہرہ آدمی دیکھ سکتا ہے, شرعاً اس کی ممانعت آدمی کے لیے نہیں ہے. عورت بھی اپنے شوہر کو بعد وفات دیکھ سکتی ہے. اچھا, چھونے کا جہاں تک معاملہ آئے گا تو عورت اپنے شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے, لیکن شوہر اپنی بیوی کے جسم کو بلا حائل نہیں چھو سکتا. اب رہا معاملہ جنازہ پڑھنا, دیگر لوگ پڑھتے ہیں, شوہر بھی پڑھ سکتا ہے بیوی کا. کندھا دینا, تو جس طرح دیگر افراد بیوی عورت کے جنازے کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں, عورت کے جنازے کو کندھا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو جس چارپائی پہ ڈولی پہ عورت ہے تو اس کو کندھے پہ لے, بلا حال تو کوئی نہیں چھو رہا. تو اجنبی مرد بھی کسی عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے, تو شوہر بھی دے سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر قبر میں اتارنے کا مرحلہ ہے تو اس موقع پر بہتر یہ ہے کہ عورت کے جو محارم ہیں, بھائی, بیٹے وغیرہ, والد, یہ ان کو قبر میں اتاریں. لیکن اگر شوہر بھی قبر میں اتار رہا ہے اور جسم
फिर चूंकि लाजिम बात है वो कफन ही को पकड़ना होता है, जिस्म को हाथ तो लगाना नहीं होता उस मौके पे, तो शोहर ने भी अगर कब्र में उतारा तो भी जायज़ है। तो ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि दुनिया का कोई भी फर्द कहीं का भी आके वो आके कंधा दे रहा हो, तो देखें ये सख्त दिल आज़ारी वाली तकलीफ दे बात, सख्त तकलीफ दे बात है कि एक ज़िंदगी का एक रफ़ीक सफ़र, रफ़ीक हयात, वो अब औरत की सूरत में इस दुनिया से अब चला गया, तो अब इस सूरत में जहाँ वो गमगीन है, अब मज़ीद गम के पहाड़ अब औलाद तोड़ रही है या दीगर अच्छा, इसकी लॉजिक का जवाब क्या है वो भी नाजरीन समझना चाहते हैं। एक तरफ आपने कहा कि इंतकाल हुआ, निकाह टूट गया, जी जी ठीक है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि देख भी सकते हैं और कंधा देना हो तो कंधा, चले कंधे का मामला तो हर अजनबी भी दे रहा है, शोहर भी दे रहा है, ठीक है, ये देखने के लिए अजनबी को मना करेंगे, अजनबी को मना करेंगे, वो उसको इजाजत नहीं, लेकिन यहाँ शोहर को इजाजत है और निकाह खत्म हो चुका है, क्या कहते हैं? अब देखें इसमें किसी अजनबिया औरत को देखना जी यानी क्यों मना है, क्योंकि उसमें बुरी नीयत, शैतानी ख्याल, बुरा ख्याल वो आ सकता है, आने वालों को आता भी होगा, ठीक है, लेकिन जो शोहर है तो शोहर का इस वक्त जो दिल है ना, बीवी के इंतकाल की सूरत में वो सदमों से चूर है, गमगीन है, तो अब ऐसी सूरत में उसका बीवी को देखना, ये मतलब नॉर्मल हालत तो यही है कि उसके अंदर बुरा ख्याल नहीं आएगा। शरीयत मुतहरा ने इस बिना पर शोहर को भी अपनी बीवी को देखने की इजाज़त दी है। लेकिन और अजनबी लोगों का मामला कुछ और होता है, इसलिए उनको किसी भी औरत की लाश को, चेहरे को, जिस्म को देखने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन, ये शरई अहकाम है और हमें बाज़ औक़ात हर चीज़ को अपनी अक्ल पे, अपनी सोच पर, मैं ये समझता हूँ, अच्छा बहुत से राय दे, मैं ये समझता हूँ, भाई आप कौन हैं समझने वाले, या आप कौन है बताने वाले, ये तो शरीयत मुताहरा ने बता दिया है। अच्छा, कईयों की आदत होती है ना भाई, ये तो अल्लाह ने फरमाया, ठीक है जी होता है बातचीत, ये ऐसे बाज मशहूर मकूले कह लें, जुमले कह लें कईयों की ज़बान पर, भाई अल्लाह तो इससे मना फरमाता है, और या इस कोई और जुमला इसकी जगह बोले, जबकि उनके पास कोई किसी तरह की दलील नहीं होगी, कोई किसी तरह की बात नहीं होगी, और वो बात भी बसा औकात बात दुरुस्त हो, ये अपनी जगह है, लेकिन किसी चीज़ की भी निस्बत आप जब अल्लाह की तरफ करें, उसके रसूल की तरफ करें या शरीयत की तरफ करें, तो ये एक आम आवाम का काम नहीं है कि वो इस तरह के अंदाज इख्तियार करे। हमें शरीयत मुतहरा ने वाज़ेह तालीमात दी हैं, उलमा वो जो रहनुमाई फरमाएंगे, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछने का हमें हुक्म अता फरमाया गया है कि अगर तुम नहीं जानते तो फिर उनसे पूछो। अब अहले इल्म जो बता दें, अब हुक्म यह है कि हम उस पर अमल करें, अब अपनी अक्ल को इसमें दखल ना दें, वरना आप कई वसाविस का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने जमील साहब कई मसाइल और अहकामात को अक्ल पे इस तरीके से हिकमत के ऊपर चले गए, तो अब वो फिर बड़े परेशान भी हो जाते हैं। अब हर मसले की हिकमत भी वाज़ेह हो और बयान भी की गई हो और समझ में भी आ जाए किसी सामने वाले, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए सही बात है। बेहतर राय क्या है कि हुक्म शरीयत पता चले, अब क्या करें? शरीयत का हुक्म को मानना ही इस्लाम है ना। ठीक, इस्लाम का माने इस गर्दन झुका लेना। ठीक, समझ में आने के बाद गर्दन झुकाइए तो फिर ये इस्लाम पर अमल के बजाय ये कहेंगे कि ये अपनी अकल को इस्तेमाल किया गया ना। तो शरीयत मुतहरा के बाज़ अहकामात ऐसे हैं कि जिनकी वाक़िअतन हिकमतें हम नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे फजर की नमाज में 2 रकातें रखी गई, ईशा में 4 रखी गई, ऐसा क्यों? मगरिब में 3 क्यों? हालांकि रात को आराम किया हुआ है, ठीक है, और अगर आदमी ये सोचे कि रात को आराम भी किया हुआ है, फजर के अंदर एक, और बहुत से लोग वर्जिश करते हैं, फजर में दौड़ लगाना, वॉक करना, ये सब चीज़ें हैं, क्यों रात में अब आराम किया, अब काम नहीं किया हुआ। लेकिन शरीयत ने 4 रखते हैं, 2 सुन्नत पढ़ते हैं और 2 हम फर्ज पढ़ते हैं। हाँ, तो देखें अब इसमें क्या लॉजिक थी, क्या वजह थी, तो अब इसमें हमें नहीं पता, तो इसमें यानी ये नहीं कहेंगे अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें,
تو شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہی یہ ہماری کامیابی ہے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. اب اس کے اندر توہ میں نہ پڑا جائے. ٹھیک. اچھا شفیق بھائی, اچھا کئیوں کی حکمتیں بیان کی گئی ہے نا, اگرچہ کتابوں میں ہیں حکمتیں کئی چیزوں کی. مفتی حمید خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ ایک اسرار الاحکام. اسرار الاحکام ہے. تو اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی بھی کتاب ہے, تو اس کے اندر بھی بہت سارے شرعی احکامات کی حکمتیں ہیں. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حکم شرع حکمتوں سے خالی ہے. ہر حکم شرع کئی حکمتوں پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو جان پائیں, سمجھ پائیں یا نہیں سمجھیں. تو اس میں کوئی یعنی ہمیں بس حکم یہ ہے کہ ہم شریعت کے حکم پہ عمل کریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہن کا سوال ہے, آپ نے جو چیزیں ناجائز بیان کی ہیں, اب اگر شوہر اس پر کہے اور سختی کرے, شوہر حکم دے, کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر دیکھیں شوہر کو بھی اور عورت کو بھی حکم شرع کو ہی عمل میں لانا ہوگا. اگر ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے تو بھی شیطان کے پیروکار بن سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں شریعت مطہرہ ہی کا حکم سر بلند رکھنا ہے, اسی کے آگے مرد کو بھی جھکنا ہے, عورت کو بھی جھکنا ہے. اگر خلاف شرع کسی کام کا باپ یا شوہر حکم دے گا تو عورت کو یا اولاد کو اللہ و رسول کی نافرمانی میں اپنے والد یا اپنے شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ باسط علی بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے عقیقے کا مسئلہ بیان کیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پہلے دن عقیقہ نہیں ہوتا, دوسرے دن ہو سکتا ہے. ناظرین یہ بھی آپ نے سنا ہے تو غلط سنا ہے. اگر قربانی کے دن ہے تو جن جن دنوں میں قربانی ہو رہی ہے تینوں دن عقیقے شامل. کیسے کیسے؟ اچھا علاقے بھی مختلف ہوں گے, شہر بھی مختلف, لوگ بھی مختلف, رسومات بھی مختلف, تو پھر ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا مشہور ہوتا رہتا ہے. ناظرین ایک عادت اپنی بنا لیں, علماء سے پوچھنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول, یہ آپ کو جیسے دارالتعلیم سنت یہ سلسلہ بھی الحمدللہ پیش کیا جاتا. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات شامل ہوئے ہیں اور بہت سے سوالات باقی بھی رہ جاتے ہیں. فیس بک پر بھی بہت سے سوالات ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہماری قسط وار چلے گا, اور سلسلہ زینت کے مختلف انداز, پہننے, بناؤ سنگار, جسم کے اندر کوئی ایسی تبدیلیاں کرنا, کون سی جائز کون سی ناجائز. تو اگر آپ سیریل واضح یہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو آپ آخر میں پھر آپ خود فیصلہ کریں گے. زندگی بھر میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہ سیکھ سکے, الحمدللہ ان کا علم ہمیں حاصل ہو چکا ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. آمین بجاہ نبی. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب